अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तकर्री जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। सरमद जलाल उस्मानी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्हें 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। ये तैनाती जो है इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान हैं, 5 सीनियर जज साहबान, उनका इत्तफ़ाक़ राय हुआ था, जिसके बाद सरमद जलाल उस्मानी साहब को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन जो है, मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया गया है। ख़बरें जो हमारे ज़राए के मुताबिक बताई जा रही हैं, उनके मुताबिक कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेशन की गई थी फ़ैसल अरब साहब की, उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका था। और उसके बाद जो मिस्टर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब और मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब और जो इनके हमख्याल जज साहबान हैं, उन्होंने फिर एक नॉमिनेशन जो है, एक नाम जो है वो प्रपोज़ किया, जिसके ऊपर फिर तमाम जज साहबान की नॉमिनेशन कंसेंसस हुआ और उसके बाद जो है ये सरमद जलाल उस्मानी साहब की बतौर मेंबर नॉमिनेशन जो है वो मुकर्रर की गई है। इस हवाले से ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका कैंडिडेट जो है वो मेंबर नहीं बन सका। और जो बज़ाहिर जिस तरह की बातें हो रही हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब वाला ग्रुप है, उन्होंने अपने मेंबर की अपने लाइक माइंडेड जज की जो है वो नॉमिनेशन करवा ली है। मेरे ख़्याल के अंदर इस तरह की जो डिवीज़न है वो सुप्रीम कोर्ट में क्रिएट करना या इस तरह का तासुर देना, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें, जो असूल तय कर दिए गए हैं, वो उसके मुताबिक ही तय पाते हैं अदालती मामलात में। और अगर उसमें कोई भी बंदा, कोई भी फ़रीक, चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई जूनियर जज ही क्यों ना हो, अगर वो उसकी वायलेशन करता है तो फिर उसको जो है वो अवामी सतह के ऊपर तनकीद का सामना करना पड़ता है। बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इत्तफ़ाक़ राय जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ामी मामलात के अंदर जो है वो देखने में आ रहा है। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अजलास हुआ, उसकी आपके साथ इन मालूमात जो हैं वो शेयर करता हूँ। और उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट से अब जज साहबान जो हैं वो ज़ेर गौर हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, उनकी तफसीलात जो हैं वो भी आपके साथ जो हैं वो शेयर करता हूँ। हमारे ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सिमन रिफ़त इम्तियाज़ हैं, ये सिंध से हैं, इनका नाम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बतौर जज जो है वो नॉमिनेट किया है। और उसके बाद सरदार इजाज़ साहब हैं, ये मरहूम सरदार इसाक़ ख़ान जो थे उनके एडवोकेट, उनके साहबजादे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मिस्टर जस्टिस सरदार तारक साहब, उनके भांजे जो हैं ये हैं और इनका ताल्लुक़ पंजाब से है। इसके अलावा अरबाब ताहर साहब हैं एडवोकेट। ये तीनों एडवोकेट्स जो हैं इनको हाई कोर्ट से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बतौर जज जो है वो नॉमिनेट किया गया है। अरबाब ताहर साहब का ताल्लुक़ जो है वो बलूचिस्तान से बताया जा रहा है। समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा की आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पहली खातून जज जो हैं अब होंगी। इससे पहले मेरा ख़्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई खातून जज नहीं हैं। इसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में जो कुछ नॉमिनेशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए पहले भी ज़ेर गौर आई थी, उनके ऊपर बात करते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है 2 तरह के ऑप्शन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता 3-4 माह से ज़ेर गौर थे। उसमें से एक ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज़ किया मिसिस जस्टिस आयशा मलिक साहबा, हमारी लाहौर हाई कोर्ट की इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल जज हैं, उनकी नॉमिनेशन के लिए। लेकिन फिर वो मामला जो है वो इख्तिलाफ़ राय का शिकार हो गया और 4-4 से टाई होने के बाद उनकी नॉमिनेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी। अब ये ख़बरें आ रही हैं, मैंने अपने तौर के ऊपर इस बात की तस्दीक की है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक हतमी तौर पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 जो फैक्टर हैं वो बड़े ज़ेर गौर हैं। पहला एक राय सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान में ये भी पाई जा रही है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, और उनके बाद जो सीनियर प्यूनी जज हैं मिस्टर जस्टिस मलक शहजाद अहमद ख़ान साहब, उन दोनों को इकट्ठा ही सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाए मार्च या अप्रैल के करीब जो है वो जाकर, क्योंकि मार्च के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं वो फरवरी के अंदर रिटायर हो जाएंगे
اور ان کے بعد سپریم کورٹ میں 2 اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گی۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ تعیناتیاں جو ہیں یہ اپریل تک جا سکتی ہیں، ڈیلے ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو مسٹر جسٹس مقبول احمد باقر صاحب ہیں وہ بھی 4 اپریل کو جو ہے 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایک انفارمیشن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے لیے زیر غور ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بات زیر غور ہے وہ پرانا سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک خاتون جج جو ہیں اس کی تعیناتی جو ہے وہ کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے پھر سے نام جو ہے وہ آ رہا ہے مسز جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ کا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی کے اندر جو جب مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی نامینیشن کی گئی تو اس کے اوپر دونوں طرف سے جو ہے بڑا مضبوط قسم کا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے آیا، لیکن وکلا کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سینیورٹی پرنسپل کے حق میں تھی، اور جب اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوئی تو پھر جو وکلا کی تنظیمیں ہیں، وکلا قیادت ہیں، عام وکلا ہیں، وہ اس بات کے اوپر بھی قائل ہوتے ہوئے نظر آئے کہ چلیں اگر آپ نے سینیورٹی پرنسپل کو فالو نہیں کرنا اور قابلیت کو فالو کرنا ہے تو پھر اس کا ایک کرائٹیریا جو ہے وہ ڈیفائن کیا جانا چاہیے۔ میرے سپریم کورٹ میں میرے جتنی رسائی ہے اور جتنی ان کے ساتھ آف دی ریکارڈ ہمارے ذرائع کے مطابق جن کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے اس کے مطابق یہ بھی ایک بات کسی جگہ کے اوپر زیر غور ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحبان ہیں ان کو جو ہے ان میں سے بہت سارے جج صاحبان جو ہیں ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ ماضی میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ صرف ایک مخصوص لابی تھی جن کا تعلق اور وہ وکلا تھے جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی اشرافیہ سے ہے، امیر طبقوں سے ہے۔ انہوں نے مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی حمایت کے اندر بہت زیادہ لابنگ کی، آرٹیکل لکھے اور ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ حمایت کی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے صرف ایک ہی خاتون جج جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور کوئی خاتون جج جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی۔ میں نے اس وقت بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ جن ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہمارے وہ 2 صاحبان جو مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے حق میں کیمپین چلا رہے تھے ان ساری گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر کہ وہ خود ہی خلاف ورزی کر رہے تھے، کیونکہ جب وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ خاتون جج کو سپریم کورٹ کے اندر تعینات ہونا چاہیے اور وہ صرف مسز جسٹس عائشہ ملک ہیں تو یہ ناانصافی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر مس جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں اور وہ بھی بہت ہی محنتی جو ہے وہ خاتون جج ہیں۔ ان کے آپ فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کا کورٹ ورک اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کو جو ہے نظر انداز کر کے صرف ایک خاتون جج کے لیے کیمپین چلانے سے یہ تاثر ابھرا تھا ماضی کے اندر کہ کوئی نہ کوئی مخصوص حلقے ہیں، کوئی نہ کوئی مخصوص لابی ہے، کوئی نہ کوئی مخصوص گروپ ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ صرف اور صرف مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی ہی تعیناتی نہ جو ہے ہو، اور یہ ساری بات جو ہے اب پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس زیر غور ہے۔ یہ بات اس بات کی بھی نشاندہی جو ہے یہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ صرف وائی اونلی مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، باوجود اس کے میں خود یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھی جج ہیں، بہت قابل جج ہیں، لیکن جب آپ نے کنسیڈر کرنا ہے وومن خاتون جج ہونے کی بنیاد کے اوپر تو پھر دونوں خواتین ججز کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا چاہیے، پھر یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان دونوں خواتین ججز میں سے جو ہے وہ آپ زیر غور لائیں، چاہے آپ ان میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، وہ سپریم کورٹ کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی مینڈیٹ ہے وہ ان کو رکھ لیں، لیکن صرف ایک جج کو جو ہے وہ رکھنا وہ نامناسب ہے، صرف ایک جج کے لیے بات کرنا، خاتون جج کے لیے بات کرنا وہ نامناسب ہے، دوسری خاتون جج کے لیے بات نہ کرنا یہ منافقت ہے، یہ خود آئین کے آرٹیکل 25 کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے اور خود ان سارے اصولوں کی خلاف ورزی ہے جس کے لیے ہم سارے وکلا اور جج صاحبان جو ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر سپریم کورٹ کے پاس اب یہ بات جو ہے وہ زیر غور ہے کہ جب ماضی میں مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی نامینیشن کی گئی تھی تو اس کی جو ریٹن آئی تھی، اعتراضات آئے تھے اور جو ریٹن آبجیکشنز جو ہیں وہ ریز کیے گئے تھے وہ بھی زیر غور ہیں، اور اس لیے اگر چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب
یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی عدلیہ کا اس طرح کی کوئی اپوائنٹمنٹ کر کے چہرہ جو ہے وہ بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ معاملہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تنازع کا شکار ہو جائے گا، اور بہت مناسب ہوگا اگر ہماری معزز سپریم کورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو اس وقت 29 جج صاحبان ہیں جو 5 سال کی ایلیجبلٹی کا کرائٹیریا جو ہے وہ پورا کر چکے ہیں، اور وہ 29 کے 29 جج صاحبان میں کوئی 1 2 3 4 جج صاحبان ہوں گے جن کے بار کے ساتھ کچھ معاملات بہتر نہیں ہوں گے، ان کا کورٹ ورک کرنے کا سٹائل جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا، وہ بڑے اوفینڈنگ ہوں گے، لیکن مجموعی طور کے اوپر یہ 29 جج صاحبان جو ہے وہ نہ صرف انتہائی محنتی ہیں بلکہ قابل ہیں۔ ان میں سول ججز جو سول کا کام کرنے والے اور کانسٹیٹیوشن کا کام کرنے والے ہمارے جج صاحبان ہیں وہ بھی بہت قابل ہیں، اور جو فوجداری کا کام کرنے والے جج صاحبان ہیں وہ بھی انتہائی قابل ہیں۔ اس لیے یہ بہت مناسب ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان سارے سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے اگر میرٹ کی بنیاد کے اوپر اور کمپیٹنسی کی بنیاد کے اوپر اور جو پرفارمنس ہے اس کی بنیاد کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے جج صاحبان کو نامینیٹ کرتی ہے، تو پھر ان 29 کے 29 جج صاحبان کی پرفارمنس جو ہے وہ کنسیڈر کی جانی چاہیے، اور صرف ایک پہلو کو کرنے کے لیے جو ہے وہ صرف ایک پہلو کو پورا کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں جج کی تعیناتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ذاتی طور کے اوپر اس بات کا مخالف ہوں کہ سپریم کورٹ کی سطح کی جو عدالت ہے اس میں جو جج کی نامینیشن ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کی جانی چاہیے کہ یہ خاتون ہے اس لیے اسے تعینات کر دیا جائے، اور چونکہ یہ مرد ہے اس لیے اس کو تعینات نہ کیا جائے۔ یہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر اس طرح کی بات جو ہے وہ احمقانہ ہے۔ میرٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں ان 29 جج صاحبان میں اگر مسز جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہی بہتر لگتی ہیں تو آپ پھر ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیں، اگر مسز جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ لگتی ہیں تو آپ ان کو کر لیں۔ جو ہمارے باقی جج صاحبان ہیں جسٹس شہاد وحید صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل ہیں، میں کسی ایک جج کا نام نہیں لیتا، آپ 29 کے 29 جج صاحبان کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سارے جج صاحبان جو ہیں وہ قابل ہیں، آپ سب کو کنسیڈر کریں اور اس کے بعد جو ہے ان کو کنسیڈر کریں۔ سپریم کورٹ کے میرے خیال کے مطابق یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر اس دفعہ جو ہے وہ سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے جو ہے اگر نامینیشن کی گئی لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر، تو پھر مجموعی طور کے اوپر ہی بہت سارے جج صاحبان کے نام جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم سارا دن یہاں پر دیکھتے ہیں، ججمنٹس پڑھتے ہیں، کورٹ ورک دیکھتے ہیں، بہت سارے لاہور ہائی کورٹ کے ایسے جج صاحبان ہیں جو بالکل سپریم کورٹ کے جج صاحبان والا مٹیریل ہیں، ان کی اپروچ اس طرح کی ہے، ان کا سوچنا، ان کا فیصلے لکھنا وہ بالکل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرز کا ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جانا چاہیے، اور اس طرح کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس سطح کے اوپر جو ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے۔ بہرحال یہ دونوں آپشنز جو ہیں یہ ابھی تک زیر غور ہیں۔ جو آپشن میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا، مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب اور مسٹر جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کو سپریم کورٹ میں کرنے کا، یہ بات تو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ گزشتہ 1.5-2 مہینے سے یہ بات جو ہے وہ زیر غور تھی، لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا، اور اب آج چونکہ یہ نامینیشن ہو گئی ہے، اور آج ہی جب یہ نامینیشن ہوئی تو کچھ ادھر ادھر سے معلومات کٹھی کی سپریم کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی اور بھی کچھ حلقوں سے، تو اس کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ اگلے مارچ تک اور فروری تک جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے بہت کچھ نہ کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں تعینات کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی وکیل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو کوشش کی جائے گی کہ اس کے ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے، ہر پہلو کے اوپر ڈسکشن کی جائے، اور عوام تک جو ہے وہ مصدقہ معلومات جو ہیں وہ فراہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔